Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of Applied Marketing Strategies MGT 681. आज हम lecture 20 में हैं और today we are going to start the next portion of our course outline, that is strategy formulation and implementation. Strategy formulation and implementation में हम ये देखना चाहते हैं कि marketing, applied marketing में जब हम लोग कैसे strategy formulate करते हैं और कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, यानी कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अप्लाइड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि जब भी हम स्ट्रैटेजीज का अप्लाइड साइड देख रहे हैं तो उसमें स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कैसे करना है, यानी कि स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है। तो इन दो चीज़ों को हम लोग साइमल्टेनियसली देखते जाएंगे। और आज जिस चीज़ की हम बात करना चाह रहे हैं दैट इज़ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। ओवरऑल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है? जब हम प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो डू कीप इन माइंड कि जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी कि प्रोडक्ट जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन सर्विसेज की इम्पोर्टेंस की वजह से उसको हम सेपरेटली देखते हैं। लेकिन जब हम सेटिंग प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो वी आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, यानी कि हम प्रोडक्ट का टेंजिबिलिटी से लेके इनटेंजिबिलिटी तक जो कॉन्टिन्यूम है उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स आ सकते हैं उन सबको जो है केटर करेंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम कॉन्सेंट्रेट करें टेंजिबल प्रोडक्ट्स पे, यानी गुड्स पे। कल जो हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे कि इनटेंजिबिलिटी यानी सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स को हम किस तरह देखते हैं, उनको किस तरह स्ट्रेटेजाइज करते हैं, उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी हम लोग डिवाइस करते हैं। तो इन दोनों को हम बारी बारी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी एंड टुडे वी विल बी लुकिंग एट गुड्स। लेक्चर एजेंडा, हम लोग आज के लेक्चर में क्या सवाल हैं जिनके जवाब तलाश करें। The first question is, what are the characteristics of a product and how do marketers classify products? पहले हम जनरली देखेंगे कि products क्या होते हैं और marketers products को कैसे classify करते हैं। How companies differentiate products को companies कैसे differentiate करते हैं। Why product design is important and what factors affect a good design? हम product के design को भी देखेंगे। How a company can build and manage its product mix and product lines. इस सवाल का जवाब भी हम तलाश करेंगे कि प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइंस क्या होती हैं और इनको कैसे मैनेज किया जाता है, इन पे कौन कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई की जा सकती है और किस वजह से कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। हाउ कंपनीज कंबाइन प्रोडक्ट टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग को ब्रांड्स एंड इंग्रेडिएंट ब्रांड्स। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि को ब्रांड्स क्या होते हैं और इंग्रेडिएंट ब्रांड्स क्या होते हैं और कैसे कंपनी को ब्रांडिंग और इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग को इस्तेमाल करते हुए अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स को क्रिएट करती है, यानी कि हम किस तरह दो ब्रांड्स को मिला के एक नया ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं जिसे को ब्रांडिंग कहते हैं और इस तरह हम एक स्ट्रॉन्गर brand create करते हैं। And then the last question would be how companies use packaging, labeling, warranties, guarantees as marketing tools. हम लोग पैकेजिंग और जितनी भी लेबलिंग एंड वारंटीज एंड गारंटीज इसे किस तरह मार्केटिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और कैसे ये हमें हेल्प करते हैं एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट क्रिएट करने में। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, जब हम बात कर रहे हैं अप्लाइड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की, तो हमें ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि मार्केटिंग स्टार्ट्स विद द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट आइडिया। तो जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रमोशन कैन नॉट डू वेल। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रमोशन नहीं है तो अच्छा प्रोडक्ट भी फेल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास दोनों चीज़ें अच्छी हैं लेकिन अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो आपकी अच्छी प्रमोशंस और प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दे ऑपरेट होलिस्टिकली एंड साइमल्टेनियसली। तो इन तमाम चीज़ों का हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है। जब हम स्ट्रेटेजाइज करते हैं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में करते हैं। सो इस वजह से हम लोग बारी बारी इनको
دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس چیز کو کیسے اسٹریٹجائز کرنا ہے, کیسے آپٹمائز کرنا ہے, تاکہ ہم اپنے بزنس گولز کو اچیو کر سکیں, تاکہ ہم جو اپنی مشنز ہم لوگوں نے ڈیفائن کیا ہے, تاکہ جو ہم لوگوں نے اپنی ویژن ڈیفائن کی ہے, what we want to achieve in 10 years down the line, وہ تمام چیزیں ہم اچیو کر سکیں. So let's start with lecture proper. Let's define what is product. ہم لوگ بات کریں پروڈکٹ, یہ پروڈکٹ وہ, لیکن پروڈکٹ ہے کیا؟ That is the fundamental question that we would like to answer. So what is product? Let's define it. A product is anything that could be or that can be offered to a market to satisfy need and wants, including physical goods, services, experiences, events, persons, places, properties, organizations, information and ideas. These are all products. لیکن ہم لوگ جب بیسکلی بات کرتے ہیں پروڈکٹ کی, تو اس چیز ادھر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ پروڈکٹ ایک ایسی چیز ہے, ایسا سلوشن ہے, ایک ایسی چیز ہے, کچھ بنڈلز ہے ایک فیچرز کا, یا آپ اس یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مارکیٹ آفرنگ ہے ایسی جو کسی بھی نیڈ اور وانٹ کو سیٹسفائی کرے, including, and it includes what? Number one, we said it includes physical goods and services. یہ دو امپورٹنٹ چیزیں. ایکسپیرینسز بھی سیل کیے جاتے ہیں. آپ اگر کسی تھیم پارک میں جاتے ہیں, what they are selling is the experience. آپ کسی بہت اچھے ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں جو ہائیلی پرائسڈ ہے, they are not actually charging you for the food they are selling. ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی فار ایگزامپل آپ ایک ڈش منگواتے ہیں, اس میں اتنا ہی چکن ڈلا ہو یا اتنے ہی دوسرے انگریڈینٹس یعنی ویجیٹیبلز اینڈ اسپائسز وہ سیم ہوں, لیکن ایکسپیرینس کی وجہ سے جو ایکسپیرینس وہ آپ کو پرووائڈ کریں وہ آپ کو زیادہ چارج کریں گے. they will charge a premium for the experience. And then events, persons, properties, organization, information and ideas as well. Ideas are also marketed. Ideas are also products. For example, the idea that you should quit smoking is a product, is a service that you are selling. تو ہم جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں they make up your product. Now moving forward, what we want to see is components of market offering. Components کیا ہیں market offering کے؟ Attractive اگر ہم اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس سب سے ٹاپ پہ ہمارے پاس value based pricing ہے. Then we have product features and quality and service mix and quality. This triangle actually shows the attractiveness of the market offering. Market offering کتنی attractive ہے ایک کسٹمر کے لیے. This diagram actually shows that. سب سے پہلے your pricing, but the pricing should be value based. آپ کتنی value provide کر رہے ہیں ایک final consumer کو. Your pricing should be based on the value you have provided. Secondly, آپ کی market offering کی attractiveness also depends on the product features and qualities. یعنی کہ پروڈکٹ کی کوالٹی کیا ہے اور وہ کیا کیا فیچرز پرووائڈ کر رہا ہے. فیچرز کیا ہوتے ہیں we will discuss in detail, لیکن quality is something which should be discussed right here. Quality is something whereby you can differentiate between two products based on their performance, based on their durability, based on the material that has been used. یعنی کہ کوالٹی ہم جج کر سکتے ہیں بہت سارے فیکٹرز پہ, لیکن there are two types of qualities. The real quality that a product has, مطلب real significant differences between two products. اگر میں ایک پروڈکٹ لیتا ہوں A and ایک پروڈکٹ لیتا ہوں B جس میں پلاسٹکس استعمال ہوئے, پلاسٹکس کی بہت ساری قسمیں ہیں. One has a superior quality plastic جو جس کی بریکنگ اسٹرینتھ زیادہ ہے, جو انوائرمنٹ کو خراب نہیں کرتا, ریسائکلیبل ہے. ایک ہے دیٹ از سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ, اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے, بریکنگ اسٹرینتھ بہت کم ہے, انوائرمنٹ کو ڈیمیج کرتا ہے, ریسائکلیبل نہیں ہے,
بہت جلدی خراب ہو سکتا ہے. بٹ دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا ریئل کوالٹی اینڈ دا پرسیوڈ کوالٹی. پرسیوڈ کوالٹی یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں دونوں پروڈکٹس آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن آپ جس میں انفیریئر کوالٹی پروڈکٹ پلاسٹک لگا ہے، آپ سمجھیں دیٹ از اے سپیریئر پروڈکٹ. کیونکہ ہمارا پرسیپشن آف کوالٹی ڈپینڈز آن مینی تھنگس. یہ ہم فیوچر میں ڈسکس کریں گے کہ پرسیپشن آف کوالٹی کن کن چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ کہاں پلیس ہوا ہے، آپ نے اس کی پوزیشننگ کیسے کی ہوئی ہے، یعنی کہ کسٹمر کے مائنڈ میں وہ کیسے پوزیشن ہوا ہے. پھر یہ کہ کسٹمر کے جو آپ کے جو پیئرز ہیں ان کا ایکسپیرئنس کیسا رہا ہے اس پروڈکٹ کے ساتھ. سو دیر آر نمبر آف فیکٹرز دیٹ افیکٹ دا پرسیوڈ کوالٹی of the product. Then service mix and quality، یعنی کہ آپ جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اس سروس مکس میں کیا کیا کچھ ہے، کس قسم کی سروسز آپ دے رہے ہیں، آفٹر سیل سروسز کس طرح کی ہے، ان اسٹور سروسز کس طرح کی ہیں، اور ان سروسز کی پھر کوالٹی کیا ہے. یعنی کہ اگر آپ ان اسٹور جاتے ہیں اور آپ ان کے کسی بھی سیلز ریپرزینٹیٹیو سے بات کرتے ہیں تو وہ کیسے آپ کو رسپونڈ کرتا ہے، کیسے آپ سے بات کرتا ہے، کتنا نالجیبل ہے، آپ کا اس کے ساتھ ایکسپیرئنس کیسا رہا. دس از آل سروس کوالٹی. تو ان تین چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی مارکیٹ آفرنگ کی اٹریکٹیونیس. مارکیٹ آفرنگ جو آپ کسی بھی پروڈکٹ کی صورت میں دیتے ہیں اپنے کنزیومر کو ایک سلوشن ٹو دیئر پرابلم، ان تین چیزوں پہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے. ناؤ what we want to look into is product levels. پروڈکٹ کے کتنے لیولز ہوتے ہیں؟ بیسکلی پروڈکٹ کے 5 لیولز ہوتے ہیں. دیٹ از کور بینیفٹ، بیسک پروڈکٹ، ایکسپیکٹڈ پروڈکٹ، آگمنٹڈ پروڈکٹ اینڈ پوٹینشیل پروڈکٹ. ہم لوگوں نے اس کو ڈفرنٹ کنسنٹرک سرکل سے شو کیا ہوا ہے اس ڈائیگرام میں. فرسٹ اپ از یور کور پروڈکٹ. دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. کور پروڈکٹ وہ چیز ہے جو آپ مارکیٹ میں آفر کرتے ہیں. کسی بھی مارکیٹ میں جو آپ کا فنڈامنٹل آپ یوں کہنا چاہیے جو آپریشنز ایک پروڈکٹ کو پرفارم کرنے چاہیے، اگر وہ پرفارم کر رہا ہے، دیٹ از دا کور پروڈکٹ. فار ایگزامپل اگر آپ ایک کیمرہ خرید رہے ہیں تو the core product should be anything that can capture still pictures. تو یہ آپ کا کیمرے کو ڈیفائن کر دے گا. لیکن then there is the basic product. کور پروڈکٹ کے بارے میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک فنڈامنٹل نیڈ کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے. جیسے سیونگ دا میموریز، آپ اپنی میموریز کو سیو کرنا چاہتے ہیں، then you need a product that is camera. Now taking the example further, there is a basic product. بیسک پروڈکٹ وہ پروڈکٹ ہے جس میں فنڈامنٹل کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ اس نیڈ کو سیٹسفائی کر سکے، اور کسٹمر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ کوالٹیز بائی ڈیفالٹ اس میں ہونی چاہیے. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر آپ ڈیجیٹل کیمرہ کی بات کریں تو بائی ڈیفالٹ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب میں ایک پکچر کھینچوں گا تو یہ ایک سے زیادہ پکچر کھینچ سکے گا، یہ پوائنٹ اینڈ شوٹ کرے گا، یہ فوکس کرے گا پکچر کو. یہ تمام چیزیں ہیں جو بیسک چیزیں ہیں جو ایک پروڈکٹ میں ہونی چاہیے. دین دیر از ایکسپیکٹڈ پروڈکٹ. ایکسپیکٹڈ پروڈکٹ وہ چیز ہے جو کنزیومر سمجھتا ہے کہ اگر میں کیمرہ خریدوں گا تو یہ چیزیں اس کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ان فیچرز کو استعمال کر سکے گا. فار ایگزامپل آٹو فوکس، فیس ڈیٹیکشن، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں کہ ایک اچھے کیمرے میں ہوں گی. دین دیر از آگمنٹڈ پروڈکٹ. آگمنٹڈ پروڈکٹ وہ پروڈکٹ ہے جب آپ کچھ ایسے فیچرز ڈال دیتے ہیں جس میں آپ کسٹمر کو ڈیلائٹ کر سکیں، یعنی اس کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی، یہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ اس میں بلوٹوتھ ڈال دیتے ہیں. اب بہت سارے کیمراز ایسے آ رہے ہیں وچ آر انیبلڈ، بلوٹوتھ انیبلڈ، یعنی کہ آپ کیمرے سے وائرلیسلی اپنے کمپیوٹر میں
پکچرز ٹرانسفر کر سکتے ہیں, یا وائی فائی بیسڈ ہیں, آپ کیمرے سے وائرلیسلی pictures transfer کر سکتے ہیں. Then there are cameras now. Samsung has launched a camera which use GPRS, whereby you can instantly upload pictures on Facebook and Twitter and whatnot. یعنی کہ آپ کو ایکسیس دے دی ہے for your social networking accounts. This is augmented product. لیکن آگمنٹڈ پروڈکٹ کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد تمام لوگ ویسی ہی آگمنٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہر بندہ, اب آپ فیوچر میں دیکھیں گے کہ all cameras will be wirelessly enabled, they will be internet enabled. جب آپ ہر کیمرہ یہ اپنے اندر فیچر انکارپوریٹ کر دے گا تو یور آگمنٹڈ پروڈکٹ ول بیکم ایکسپیکٹڈ پروڈکٹ. یعنی کہ پھر کسٹمر یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دے گا کہ جب میں کیمرہ خریدوں گا تو اس میں جی پی آر ایس یا اس میں وائی فائی جو چپ ہے وہ ضرور ہوگی. یعنی کہ اٹ شوڈ بی وائی فائی انیبلڈ, اٹ شوڈ بی انٹرنیٹ انیبلڈ. یہ ایکسپیکٹڈ پروڈکٹ میں بن جائے گا. تو آگمنٹیشن کے لیے یو ہیو ٹو تھنک آف نیو تھنگس. اینڈ دا لاسٹ لیول آف پروڈکٹ از دا پوٹینشیل پروڈکٹ. یعنی کہ کیسے آپ ایک پروڈکٹ کو فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم وائرلیس انٹیگریشن کر سکتے ہیں آپ کے کیمرہ کی ود یور سیلولر فون. ہم لوگ اس کو ملٹیپل پرپسز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل دا سیم کیمرہ کین بی یوزڈ فار سے بیبی مانیٹرنگ. یعنی کہ اگر آپ نے بچوں کا کمرہ سیپریٹ رکھا ہوا ہے تو یو کین پلیس دا کیمرہ اینڈ اٹ ول گیو یو a secured video link in your office so that you can keep an eye on your kids. This is a potential product for a camera. یعنی کہ ہم آگمنٹیشن کرتے جا رہے ہیں. انہی تمام کی ایک ہم اور ایگزامپل دیکھتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو اور زیادہ سمجھ آ سکے. کور پروڈکٹ ہم لے لیتے ہیں نیڈ فار کمیونیکیشن. یعنی کہ ہم لوگوں کو ایک وائرلیس کمیونیکیشن کے لیے کوئی چیز چاہیے. دیٹ کوڈ بی یور سیلولر فونس. اب بیسک پروڈکٹ وہ ہے, بیسک پروڈکٹ کوڈ بی یور phone which can send or receive calls. This is your basic phone. Wirelessly آپ کہیں سے بھی کال لے سکتے ہیں اور کہیں پہ بھی کال کر سکتے ہیں. This is a basic product. Then your expected product. Expectation آپ کی کیا ہوتی ہے کہ آپ اس پہ ٹیکسٹ میسیجنگ کر سکیں, وہ آپ کا کیلنڈر مینیج کر سکے, اور آپ کے اس میں الارم ہو, اسٹاپ واچ ہو, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فیچرز. دس از ایکسپیکٹڈ پروڈکٹ. آگمنٹڈ پروڈکٹ از یور اسمارٹ فون, جس میں آپ اپنے ای میل سے لے کے اپنے بینک اکاؤنٹ تک ہر چیز کو مینیج کر سکتے ہیں. دس از آگمنٹیشن وچ ہیز ناؤ بیکم این ایکسپیکٹڈ پروڈکٹ. And the potential product is your daily management system on a cellular device. For example, آپ اپنے گھر کا سیکیورٹی سسٹم اپنے سیل فون سے مینیج کر رہے ہیں, آپ اپنے گھر کا کمپیوٹر اپنے فون سے مینیج کر رہے ہیں. تو this becomes a potential product which is what you see cellular phones in the near future. سو ہم لوگوں نے دیکھا کہ 5 لیولز پہ ایک پروڈکٹ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. ناؤ لوکنگ ایٹ دا پروڈکٹ کلاسیفیکیشن اسکیمس, ہم لوگ پروڈکٹ کو 3 طریقے سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں, بیسڈ آن دیئر ڈیوریبلٹی, بیسڈ آن دیئر ٹینجیبلٹی اینڈ بیسڈ آن دیئر یوز. یعنی کہ پروڈکٹ کی کلاسیفیکیشن جو ہے ہم ان 3 بیسس پہ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ کو ہم اس طرح کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے ڈیوریبل ہیں یا نان ڈیوریبل ہیں. دین وی کین سے پروڈکٹس آر ایدر انٹینجیبل اور ٹینجیبل, اور پھر اس کا یوز کیا ہے اس کی بیسس پہ بھی ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں. یعنی ڈیوریبل سے مراد یہ ہے کہ وہ کتنا عرصہ استعمال ہو سکتے ہیں, وہ شارٹ ٹرم یوز کے لیے ہیں یا لانگ ٹرم یوز کے لیے. دس از ڈیوریبلٹی. انٹینجیبلٹی یعنی کہ اس کے کوئی ایسے فزیکل فیچرز ہیں which can be touch, which can be felt with your 5 senses.
اگر ایسے ہیں تو اٹ از ٹینجبل. ہمارے ایک پروفیسر تھے, وہ مذاق سے کہا کرتے تھے اگر آپ کو ٹینجبلٹی کی سمجھ نہیں آتی, اینی تھنگ یو کین ڈراپ آن یور فٹ از ٹینجبل, یعنی کہ جو بھی چیز آپ اپنے پاؤں پہ گرا سکیں اور زور سے چیخ مار سکیں وہ ٹینجبل ہے, اینڈ اینی تھنگ دیٹ یو کانٹ از انٹینجبل. سو ٹینجبل پروڈکٹس وہ ہیں جن کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہے, اینڈ انٹینجبل پروڈکٹس آر دوز جن کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے. اس کیس میں کموڈٹیز جو ہیں آپ کی, جیسے ویٹ ہے, دس از اے پیور گڈ جس کی انٹینجبل پارٹ نہیں ہوتا. Services on the other hand is purely intangible. They are both products, لیکن ہم ان کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. So tangibility is the one way to differentiate products. Then your use, آپ پروڈکٹ کو استعمال کیسے کرتے ہیں, اس کے کیا استعمال ہیں. ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ فائنل کنزیومر استعمال کرتا ہے تو ہم اس کو کنزیومر پروڈکٹ کہہ دیتے ہیں. اگر وہ مینوفیکچرنگ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو ہم اس کو انڈسٹریل پروڈکٹ کہہ دیتے ہیں. اگر وہ پروڈکٹ جو ہے کسی نئے پروڈکٹ کو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کو اکوپمنٹ یا سپلائز کہہ دیتے ہیں. یا اگر وہ پروڈکٹ اس پروڈکٹ کا حصہ بننے جا رہا ہے تو ہم اس کو مٹیریلز کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح ہم پروڈکٹ کی یوز کے مطابق سے بھی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پروڈکٹ کی کلاسیفیکیشن کیا ہے, اور ہم انہی بیسس پہ پروڈکٹ کو بیسکلی کلاسیفائی کرتے ہیں. ناؤ ڈیوریبلٹی اینڈ انٹینجبلٹی, اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ڈیوریبلٹی میں دیر آر نان ڈیوریبل گڈس اینڈ دین دیر آر ڈیوریبل گڈس. سروسز کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. نان ڈیوریبل گڈس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. نان ڈیوریبل گڈس وہ گڈس ہیں جو بہت یوں کہنے چاہیے کہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں, ان کا ٹائم سپین بہت تھوڑا ہوتا ہے. نان ڈیوریبل گڈس میں بہت ساری آپ کے پاس ایگزامپلز آ جاتی ہیں, جیسے امپلس گڈس ہیں آپ کے, یعنی کہ وہ چیزیں جو آپ امپلس بیس پہ, یعنی کہ آپ کے اندر کوئی ایک سڈن کریونگ کریٹ ہوتی ہے ٹو بائی دیٹ گڈ, تب آپ پرچیز کرتے ہیں. امپلس گڈس میں آپ کی چاکلیٹس آ جاتی ہیں. دین یو ہیو ایمرجنسی گڈس. ایمرجنسی گڈس وہ ہیں جو آپ کو کسی وقت ضرورت پڑتی ہے تبھی آپ خریدتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی امبریلاز ہیں, دیز آر آل ایمرجنسی گڈس. سو اس طرح کے ڈفرینٹ گڈس ہیں جو آپ بڑے شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے خریدتے ہیں, پرچیز کرتے ہیں اور اسی لیے استعمال کرتے ہیں, اور پھر اس کا جو ٹائم سپین ہے, یہ لائف سپین ہے یا پروڈکٹ سائیکل ہے, وہ بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے. دس از کالڈ نان ڈیوریبل گڈس. ڈیوریبل گڈس وہ ہیں اکنامک ٹرمز میں اگر ہم کہیں تو 3 سال سے زیادہ اگر آپ کسی پروڈکٹ کو استعمال کر رہے ہیں تو دوز آر کنسیڈرڈ ڈیوریبل گڈس. ڈیوریبل گڈس میں آپ کے ریفریجریٹرز آ جاتے ہیں, آپ کی کارز آ جاتی ہیں, آپ کی موٹر بائک آ گئی. سم ٹائمز کچھ لوگ ڈیوریبل گڈس کو ایسے بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر 1 سال سے زیادہ آپ استعمال کریں. سو کئی بار آپ سیلولر فونز جو ہیں وہ 2 سال 3 سال استعمال کرتے ہیں, دے بیکم ڈیوریبل گڈ ایز ویل. تو یہ پروڈکٹ کی ڈپینڈنسی ہے آن ٹائم, یعنی کہ کتنے ٹائم تک آپ اس کو استعمال کریں گے, دیٹ میکس اٹ ڈیوریبل اور نان ڈیوریبل گڈس. ڈیوریبل گڈس میں آپ کا گھر بھی آ جاتا ہے کہ جو آپ نے اگلے 10 یا 50 سال کے لیے استعمال کرنا ہے. سو دیز آر آل ڈیوریبل گڈس. سروسز آن دا ادر ہینڈ آر انٹینجبل پروڈکٹس, یعنی کہ جس میں ٹینجبلٹی کا فیکٹر نہیں ہے. سروسز میں آپ کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں, فرام یور رینٹ اے کار ٹو لاجسٹکس لائک TCS, UPS, اور آپ کی جو گورنمنٹ سروسز ہیں دے آر آلسو پارٹ آف سروس. فار ایگزامپل ڈیفینس, ٹیکس کلیکشن, یہ تمام چیزیں آپ کی سروسز میں آ جاتی ہیں. جو میں اس وقت آپ کو پڑھا رہا ہوں, دس از آلسو اے سروس. آئی ایم رینڈرنگ دا سروس آف ایجوکیٹنگ یو. سو سروسز is a dominant
factor in your GDP in today's world. Now what we want to look at is consumer goods classification. ہم لوگوں نے کہا کہ یوزز کی بیسس پہ بھی ہم لوگ گڈس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. تو گڈس کی بیسس پہ ہم لوگ دو کلاسیفیکیشن مینلی کر لیتے ہیں. ایک کنزیومر گڈ یعنی کہ جو کنزیومر یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کو کنزیومر گڈ کہہ دیتے ہیں, اور جو انڈسٹری یوز کر رہی ہے فار میکنگ کنزیومر گڈس اس کو ہم انڈسٹریل گڈس کہہ دیتے ہیں. تو جو کنزیومر گڈس ہیں ان کی بیسکلی آن دا بیسس آف یوز اینڈ ہاؤ دے پرچیز اٹ ہم چار کیٹیگریز ڈیفائن کرتے ہیں. ون از کنوینئنس گڈ, second is shopping good, then specialty good, and then the last is unsought goods. Convenience good وہ ہیں جن کے لیے آپ they are all non-durable goods. کنزیومر گڈز وہ گڈس ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ ہم لوگ بہت زیادہ ٹائم اینڈ ایفرٹ نہیں اسپینڈ کرتے, یعنی یہ دے آر کائنڈ آف نان ڈیوریبل گڈس. لائک آپ کا شیمپو ہے, آپ کا ٹوتھ پیسٹ ہے, آپ کا ٹوتھ برش ہے, آپ کی کوم جو آپ صبح استعمال کرتے ہیں, دیز آر آل نان ڈیوریبل گڈس. اس کے لیے آپ زیادہ ٹائم اینڈ ایفرٹ نہیں اسپینڈ کرتے. یو گو ان ٹو دا مارکیٹ اور جو آپ کو پسند ہوتا ہے یو buy those things. This is kind of جو ہم لوگوں نے جب ہم buying behavior دیکھ رہے تھے انڈسٹری کا, تو اس میں ہم لوگوں نے ایک کانسیپٹ پڑھا تھا اسٹریٹ بائی, یعنی کہ آپ جاتے ہیں اور چیز خرید لیتے ہیں. تو these are all your convenience good, یعنی کہ جس کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم اینڈ ایفرٹ نہ اسپینڈ کرنا پڑے. اس میں آپ کے امپلس گڈس آ جاتے ہیں, یعنی کہ جو آپ چاکلیٹس وغیرہ خریدتے ہیں, دے آر آل کنوینئنس گڈ. اسی طرح آپ کے جو ایمرجنسی گڈس ہیں جن کے ابھی ہم نے ذکر کیا, دے آر آل کنوینئنس گڈ. دین دیر آر شاپنگ گڈس. شاپنگ گڈس جو ہیں وہ کنزیومر گڈس ہیں یا کنزیومر کی کلاسیفیکیشن میں وہ ایسے پروڈکٹس ہیں جو جس میں کنزیومر کمپیریزن کرتا ہے, جس میں کنزیومر دیکھتا ہے کہ یہ چیز بہتر ہے یا وہ چیز بہتر ہے, پرائسز کیا ہیں, اور کنزیومر کچھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے ان پروڈکٹس کو خریدنے میں. ایگزامپل آپ کی کلودنگ ہے, آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کس قسم کی کلودنگ اویلیبل ہے, آپ کو کون سی سوٹ کرتی ہے, کہاں سے سستی ملے گی, یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں. تو دس از اے کائنڈ آف شاپنگ گڈ. دین دیر آر اسپیشلٹی گڈس. اسپیشلٹی گڈس وہ ہے جس میں کنزیومر سگنیفیکنٹ ٹائم جو ہے اسپینڈ کرتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے, پرائس کمپیریزنز کرتا ہے, پھر دیکھتا ہے کہ کون سے فیچرز اس کی نیڈ کو سیٹسفائی کریں گے, اسپیشلی اپنا ٹائم نکالتا ہے ان پروڈکٹس کو خریدنے کے لیے. جیسے آپ کا گھر ہے, آپ کی گاڑی ہے, جب آپ اس طرح کی چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو آپ اپنا سگنیفیکنٹ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, پھر لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں, اینڈ یو آر گوئنگ ٹو گو ٹو اے لارج ایکسٹینٹ جا کے آپ جو رسک ہے اس کو منیمائز کر سکیں. یعنی کہ ان گڈس کی پرائسز کیونکہ زیادہ ہوتی ہیں تو دیر آر لاٹ آف اسٹیکس انوالوڈ. اس میں سوشل اسٹیکس بھی ہیں اور مانیٹری اسٹیکس بھی ہیں. فار ایگزامپل آپ کس قسم کی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں, دیٹ ٹیلز اے لاٹ اباؤٹ اے پرسن. اس میں صرف مانیٹری اسٹیکس نہیں, سوشل اسٹیکس بھی ہیں. آپ اگر ایک مہنگی گاڑی میں مرسڈیز میں پھر رہے ہیں, یا آپ کسی اور جیگوار میں یا اس طرح کی کسی مہنگی گاڑی میں پھر رہے ہیں, تو یو ہیو اندر کائنڈ آف کانفیڈینس لیول. اس کے سوشل اسٹیکس آپ جو ہے بہت زیادہ منیمائز کر دیتے ہیں, بیکاز یو آر سین ایز سم ون who has a high status in the market. Then at the same time جب آپ کوئی کسی چھوٹی گاڑی میں پھر رہے ہیں, آپ کا کانفیڈنس لیول وہ نہیں ہوگا جو ویرون میں یا جیگور میں یا مرسڈیز میں پھرنے والے کا ہوگا. سو اس سوشل اسٹیٹس یا سوشل رسک بھی انوالو ہوتے ہیں اسپیشلٹی گڈس میں. دین دا لاسٹ تھنگ از یور انساٹ گڈس.
انسورٹ گڈز وہ گڈز ہیں جس کے بارے میں آپ کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ آپ خریدیں گے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو انشورنس پالیسیز ایسی چیزیں ہیں جو لوگ نہیں سوچتے. لائف انشورنس کے بارے میں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں اتنا ٹرینڈ نہیں ہے ان پروڈکٹس کو خریدنے کا. اسی طرح اگر ہم ویسٹ میں چلے جائیں تو ویسٹ میں آپ کو اپنی گریو کی جو زمین ہے وہ خریدنی پڑتی ہے. موسٹ آف دا پیپل ڈونٹ تھنک آف بائنگ لینڈ فار دا فائنل ریسٹنگ پلیس. اس وجہ سے ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے انسارٹ پروڈکٹس میں. اگر انسارٹ پروڈکٹ کیٹیگری میں آپ کا پروڈکٹ ہے تو اس کو بیچنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو کنزیومر کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ دس از اے پروڈکٹ دیٹ یو ول نیڈ سم ٹائم ان فیوچر. فار ایگزامپل ان ویسٹرن سوسائٹی ایوری ون نوز that at some point of time you will die. لیکن اس کے باوجود لوگ اس حقیقت کو جھٹلا کے اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتے. اسی طرح پاکستان میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ لائف انشورنس از اے کائنڈ آف امپورٹنٹ تھنگ جو آپ کے ڈپینڈنٹس کو ایک سیکورٹی پرووائڈ کرتی ہے. لیکن فار سم ریزنس، سم ٹائمز ریلیجیس ریزنس، سم ٹائمز وی ڈونٹ وانٹ ٹو پے اٹینشن ٹو دس تھنگ. ہم لوگ اس کو خریدنا ضروری نہیں سمجھتے. جب ہم ان پروڈکٹ کلاسیفیکیشنز کی بات کرتے ہیں تو مقصد صرف پروڈکٹس کی کلاسیفیکیشن کا نہیں ہوتا بلکہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا کلاس، آئیڈینٹیفیکیشن ٹو وچ کلاس آر پروڈکٹ بلانگس، اینڈ دین آپ اس کے مطابق اپنی اپروپریٹ اسٹریٹجیز بناتے ہیں. پروڈکٹ سیلنگ اسٹریٹجیز، سیلز اسٹریٹجیز، مارکیٹنگ اسٹریٹجیز. فار ایگزامپل جب اگر آپ کا پروڈکٹ کنوینئنس پروڈکٹ ہے تو کنوینئنس پروڈکٹ کے لیے آپ کی اسٹریٹجی بالکل فرق ہوگی شاپنگ پروڈکٹس سے ریلیونٹ. اور شاپنگ پروڈکٹ اگر آپ کا نہیں ہے، اسپیشلٹی پروڈکٹ ہے، تو آپ کی جو سیلنگ اسٹریٹجیز ہے، آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ول بی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. اگر آپ کا سے کنوینئنس پروڈکٹ ہے تو یو ول ہیو ٹو ٹیک two things in mind. One, it should be accurately priced. یعنی کہ کیونکہ کسٹمر کی انوالومنٹ کم ہے، کسٹمر یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ پروڈکٹ لوں یا وہ پروڈکٹ لوں. he will or she will buy whatever she gets. تو it should be priced according to your competitors. یعنی price will play a factor. At the same time, the availability of the product. کیونکہ this is a convenience product. اگر آپ کو ایک سوپ نہیں ملتا، سے آپ کو لکس نہیں ملتا، تو آپ لائف بوائے خرید لیتے ہیں. یا آپ کو لائف بوائے نہیں ملتا تو آپ you go for another soap. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈپینڈ کرتی ہیں وائڈ اویلیبلٹی اینڈ پرائسنگ ان اکارڈنس ود دا پروڈکٹ کیٹیگری. اگر آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے، سے لائف بوائے کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ اگر کم پرائس پہ آ رہا ہے تو کنزیومر ول پریفر دا پروڈکٹ وچ از ود لیسر پرائس. لیکن جب شاپنگ پروڈکٹس کی بات ہم کریں گے تو ہمیں ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے، دیٹ از کہ ہم لوگ ایجوکیٹ کر سکیں کسٹمر کو تھرو میس میڈیا. یعنی کہ میس میڈیا کے تھرو ہم شاپنگ پروڈکٹس کے بارے میں کسٹمر کو سمجھا سکیں، سکھا سکیں کہ دس از دا رائٹ پروڈکٹ. ایٹ دا سیم ٹائم اسپیشلٹی پروڈکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 1-to-1 انٹریکشن اینڈ کمیونیکیشن بیکمز مور امپورٹنٹ. پرسنلائزڈ سروسز آر مور امپورٹنٹ. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ہر دوسری نکڑ پہ آپ کیا اسٹور ہو. The important thing is because customer is willing to spend time, آپ کے پاس اتنا ٹائم
اور کسٹمر کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے مٹیریل ہونا چاہیے جس سے وہ اس کا ڈیسیژن فیسیلیٹیٹ کر سکے. انسارٹ جو آپ کا پروڈکٹ ہے اس میں آپ وائڈ اسپریڈ میس میڈیا نہیں استعمال کر سکتے. یو ہیو ٹو ڈو پرسنل سیلنگ. آپ کی سیلز فورس ایکٹیو ہونی چاہیے. دو یو کین کریٹ سم پوائنٹ آف سیلز مختلف جگہوں پہ. یو کین کریٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ اور پوائنٹ آف کانٹیکٹ پہ آپ کچھ ڈسپلیز وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. بٹ فار دیز یو ہیو ٹو ہیو اے ویری کنونسنگ اینڈ ٹارگیٹ اورینٹیڈ سیلز فورس. Now moving forward, اب ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں انڈسٹریل گڈ کلاسیفیکیشن. ہم انڈسٹریل گڈس کو کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں؟ انڈسٹریل گڈس جو ہیں ہمارے دے آر مٹیریلز اینڈ پارٹس, کیپٹل آئٹمس اینڈ سپلائز اینڈ بزنس سروسز. یہ تین قسم کی ہم لوگ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. لیٹس لک انٹو دیز کلاسیفیکیشن ان مور ڈیٹیل. سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں مٹیریلز اینڈ پارٹس آر گڈس دیٹ انٹر دا مینوفیکچررز پروڈکٹ کمپلیٹلی. یعنی کہ مٹیریلز ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں جو آپ کے پروڈکٹ میں استعمال ہوتے ہیں, یعنی کہ دے انٹر ان یور پروڈکٹ, وہ آپ کے پروڈکٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم آئرن اور لیتے ہیں اور اس سے اسٹیل بناتے ہیں, تو اسٹیل میں آئرن جو پگ آئرن ہم نے استعمال کیا وہ بالکل پورا کا پورا استعمال ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں سے دھاگا پرچیز کرتے ہیں یا یارن پرچیز کرتے ہیں تو اس کی ویونگ کے بعد وہ کپڑے میں کنورٹ ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ پورا کا پورا آپ استعمال کر دیتے ہیں for creating your product. These fall in two categories, raw materials and manufactured materials. ہم ان کو دو کیٹیگریز میں کہہ سکتے ہیں, مطلب مٹیریلز کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں, ایک را مٹیریل then manufactured material. Raw materials are further classified into two more categories, farm products and natural products. Farm products وہ ہیں جو آپ نیچرل سورسز, یعنی آپ کسی بھی فارم سے, جیسے ایگریکلچرل فارم سے آپ یا پولٹری فارم سے یا کیٹل فارم سے جو چیزیں آپ حاصل کرتے ہیں, دیٹ از یور فارم پروڈکٹ. فارم پروڈکٹ میں آپ کا ویٹ, کاٹن, لائف اسٹاک یعنی کہ کیٹلز اینڈ ایگز اور مرغی وغیرہ, یہ تمام چیزیں آپ کی لائف اسٹاک میں آ جاتی ہیں. دین فروٹس, یعنی کہ جتنے بھی آپ کے فروٹس ہیں, اینڈ ویجیٹیبلس, یہ سارے را مٹیریل کی ہی قسمیں ہیں. جیسے آپ پولٹری کی چیزیں جو جتنی بھی ہیں, جیسے ناگٹ KNS ہے, نیگٹس بناتا ہے, کوفتے بناتا ہے, اور سیخ کباب, چپل کباب, یہ تمام چیزیں جو چکن سے بنتی ہیں, اس کے لیے را مٹیریل جو استعمال کرتا ہے دیٹ از لائف اسٹاک را مٹیریل. اسی طرح میچلز جو ہے وہ جیم, جیلیز اینڈ مارملیڈز کے لیے فروٹس کا استعمال کرتا ہے. سو دیز آر را مٹیریلز بٹ دے آر called farm products. Then we have natural products that is which is not taken from any farm. Farm سے جب ہم بات کرتے ہیں تو that is an environment whereby you grow natural products in an artificial way, جس میں human involvement شامل ہوتی ہے. فارم فش بھی ہوتی ہے, then there is natural فش ایز ویل, جو آپ سمندروں سے پکڑتے ہیں. نیچرل پروڈکٹس میں جہاں پہ ابھی ہم نے اگزامپل لی کہ فش ہے, لمبر ہے, کروڈ آئل ہے جو آپ زمین سے نکالتے ہیں, دین آئرن اور جس کی آپ مائننگ کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں نیچرلی اکر کر رہی ہیں اور ہم ان کو صرف نکالتے ہیں. فش کی جب ہم بات کرتے ہیں, جیسے فش از اے فارم پروڈکٹ ایز ویل ایز اے نیچرل پروڈکٹ. جب آپ اس کو کسی آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں فش کو پالیں گے دین اٹ بیکمز اے فارم پروڈکٹ. لیکن اگر آپ اس کو سمندر سے نکالیں گے یا دریا سے نکالیں گے تو دیٹ از یور نیچرل پروڈکٹ. اچھا, مینوفیکچرڈ مٹیریلز میں آپ کے دے فال انٹو ٹو کیٹیگریز,
کمپوننٹ مٹیریلز اینڈ کمپوننٹ پارٹس. کمپوننٹ مٹیریلز وہ ہیں جو مٹیریل آپ کا استعمال ہو جائے گا پروڈکٹ میں. اس میں آئرن ہے, یارن ہے, سیمنٹ ہے, وائرز ہیں, یہ سارے جو ہیں کمپوننٹ مٹیریلز ہیں. یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے فائنل پروڈکٹ میں استعمال ہو جائیں گی اور یہ فائنل پروڈکٹ کا حصہ بن جائیں گی. لیکن کمپوننٹ پارٹس وہ چیزیں ہیں جو کمپلیٹ ایک پروڈکٹ ہیں جو کسی اور پروڈکٹ میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن دے بیکم دا فائنل پارٹ آف دا پروڈکٹ. جیسے اسمال موٹرز ہیں, ٹائرز ہیں, کاسٹنگز ہیں. جیسے ایگزامپل سے ایک موٹر ہے آپ کے پاس چھوٹی, وہ آپ کے کسی ٹوائے میں بھی استعمال ہو سکتی ہے, کسی الیکٹرک ریزر میں بھی استعمال ہو سکتی ہے, کسی ٹریمر میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. سو دس از اے مٹیریل کمپوننٹ. یہ کمپلیٹ اپنے اندر ایک کمپوننٹ ہے جس کے اندر بہت سارے مٹیریلز یوز ہوئے ہیں. تو ہم جب پروڈکٹ کی سورسنگ کرتے ہیں تو ہم مٹیریلز کی بھی سورسنگ کرتے ہیں اور کمپوننٹ پارٹس کی بھی کئی بار سورسنگ کرتے ہیں. فار ایگزامپل جب ایپل جو ہے وہ آئی فون کریٹ کرتا ہے تو وہ اپنے مٹیریلز ڈفرینٹ جگہوں سے سورس کرتا ہے, ساتھ ساتھ کمپوننٹس بھی ڈفرینٹ کمپنیز سے سورس کرتا ہے. فار ایگزامپل جو اس کا پروسیسر ہے وہ کسی اور کمپنی سے سورس کرتا ہے, جو اس کے ڈسپلے ہے وہ سونی سے پرچیز کرتا ہے. سو اسی طرح ہم کمپوننٹس بھی پرچیز کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم تمام مٹیریلز کو پہلے کمپوننٹس میں کریٹ کریں اور پھر ان کمپوننٹس کو فائنل پروڈکٹ میں کریٹ کریں. جب ہم اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سا ایسا مٹیریل ہے جو ہماری مارکیٹ میں پروڈیوس ہو رہا ہے اور ہم سے بہتر پروڈیوس کر سکتے ہیں لوگ, یا ہم سے کم کاسٹ پہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. ریزن بینگ دے آر پروڈیوسنگ ان بلک, سو دے ہیو اکانومیز آف اسکیل. جیسے میں نے موٹر کی بات کی کہ وہ آپ کے ٹریمر میں بھی یوز ہو رہی ہے, آپ کے ٹوئے میں بھی یوز ہو رہی ہے. تو ایک کمپنی صرف اگر موٹرز پروڈیوس کر رہی ہے تو کیونکہ وہ ٹوائز کے لیے بھی موٹر پروڈیوس کر رہی ہے اینڈ اٹ از پروڈیوسنگ دا سیم موٹر فار ہیئر ٹریمر ایز ویل, تو اس وجہ سے وہ اس کو اکانومیز آف اسکیل حاصل ہوں گی, جس کی وجہ سے وہ بلک میں پروڈیوس کر رہی ہے اور اس وجہ سے اس کی کاسٹ لوور ہوگی. لوور کاسٹ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کاسٹ پہ پروڈیوس نہ کریں. فار ایگزامپل آپ فلپس کمپنی ہے جو صرف ٹریمر بناتی ہے. ہیئر ٹریمر کے لیے آپ کو موٹرز چاہیے. اگر آپ خود بناتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے وہ آپ کو $10 کی پڑے, لیکن اگر آپ کسی سے بلک میں پرچیز کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ $7 یا $6 کی آپ کو پڑے. سو ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جب ہم کمپوننٹس کی سورسنگ کی بات کریں کہ کیا فیزیبل ہے, کیا اگر ہم خود بنائیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ فیزیبل ہے یا ہم لوگ کسی اور سے پرچیز کریں وہ ہمارے لیے زیادہ فیزیبل ہے. دس از kind of a sourcing strategy. When you're talking about applied marketing strategies, you also think about how you can reduce costs so that you can create greater value for the final consumer. And this is one of the strategies that you should look into when you are sourcing your products. Then capital items. Capital items are long-lasting goods that facilitate in developing and managing the finished product. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو فائنل پروڈکٹ ہے اس کو ڈیولپ اور فنش کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. اچھا, they fall into two categories. One is installations and the other is your equipment. انسٹالیشنز جو ہیں وہ چیزیں ہیں جو آپ کی فیکٹری میں بڑی فیکٹری بذات خود ایک انسٹالیشن ہے. اس میں اگر آپ نے کوئی اسمبلی لائن لگائی ہے وہ ایک انسٹالیشن ہے, آپ کے آفیسز ایک انسٹالیشن ہے. دیز آر میجر کاسٹس آف کمپنی. اور کیپٹل آئٹمس جو ہیں دے آر لانگ لاسٹنگ, یعنی کہ دے آر دیئر ٹو اسٹے. آپ کی فیکٹری, آپ کا آفیسز, آپ کی بڑی مشینز, they are there to stay and they help you to manufacture and develop products. Installation صرف آپ کی مینوفیکچرنگ میں مدد نہیں کرتی بلکہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ بھی مدد کرتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ
سے جہاز بناتے ہیں یا آپ گاڑیاں بناتے ہیں تو آپ گاڑیاں بنانے سے پہلے اس کا ڈیزائن جو ہے فائنل کرنے سے پہلے, پروڈکشن سے پہلے آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو جتنی بھی ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں دے آر آل یور انسٹالیشنز. فار ایگزامپل آپ کے پاس بہت بڑا ونڈ ٹنل ہے, ونڈ ٹنل میں آپ گاڑی کے یا جہاز کے ایروڈائنامکس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. دس از آلسو انسٹالیشن, یعنی کہ وہ پروڈکشن میں کام نہیں آ رہا, وہ ڈیولپمنٹ میں کام آ رہا ہے. تو جتنی بھی ڈیولپمنٹ میں اور پروڈکشن یا مینوفیکچرنگ میں آپ کے فیسلٹیز یوز ہوں گے اور ان کو ہم انسٹالیشنز کہتے ہیں. دین دیر آر اکوپمنٹس. اکوپمنٹس جو ہیں وہ آپ کی انکلوڈز پورٹیبل اسمال ٹولز, جیسے ہینڈ ٹولز ہیں جتنے بھی آپ استعمال کرتے ہیں, یا چھوٹے چھوٹے آپ کے جو سے فورک لفٹس ہیں. دیز آر اسمال ٹولز, دیز آر اکوپمنٹس. جو آپ کے پیکیجنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹولز ہوتے ہیں, جیسے آپ نے باکسز کو کلوز کرنے کے لیے آپ کی ٹیپ ڈسپینسرز ہیں, آپ کے ہو سکتا ہے اسکرو ڈرائیورز ہیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں مینوفیکچرنگ میں, دیز آر آل equipments. اچھا, the last thing that we want to look into is supplies and business services. Supplies and business services وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ان ڈے ٹو ڈے بزنس. فار ایگزامپل آپ کی آفس سپلائز ہیں, آپ کے پاس جو پیپر, پینسل اور پرنٹر کے کارٹریجز, دیز آر آل سپلائز جو آپ کو مینوفیکچرنگ میں ہیلپ کرتی ہیں, آپ کا ڈے ٹو ڈے آپریشنس کو اسموتھلی رن کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. اینڈ بزنس سروسز آر ریپیئر اینڈ مینٹیننس, جو آپ کی ڈے ٹو ڈے سروسز ہیں, جیسے لاجسٹکس کی سروسز ہیں. فار ایگزامپل ہر کمپنی جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی کہ اس نے جو بھی ڈاکیومنٹس ڈسپیچ کرنے ہیں اس کے لیے وہ امپلائیز رکھے, وہ پوسٹل سروسز استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ضروری نہیں کہ ہر کمپنی جو ہے وہ جینیٹوریل سروسز جو ہے وہ اپنی رکھے, وہ جینیٹرز کو ہائر کر سکتی ہے. وہ جینیٹرز کے لیے ایسی اب پاکستان میں بھی کمپنیاں ہیں جو جینیٹوریل سروسز دیتی ہیں. اسی طرح انشورنس سروسز ہیں, یہ بزنس سروسز ہیں جو آپ فار ایگزامپل اپنے امپلائیز کی گروپ انشورنس کروانا چاہتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ خود اس کام کو کریں, آپ تھرڈ پارٹی سروسز لے لیتے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی سروسز, آفس سپلائی جو آپ کو چاہیے ان کو سپلائی کرنے کی سروسز, آپ کی لاجسٹکس, اسمال لاجسٹکس جیسے آپ کی پوسٹل سروسز ہیں, یہ تمام بزنس سروسز ہیں جو آپ کو ڈے ٹو ڈے آپریشنس کو رن کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. نا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ کی ڈفرینسیشن کیسے کر سکتے ہیں. یعنی کہ جب ہم اپنا پروڈکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں, اپنا پروڈکٹ بنا رہے ہیں, یا ہمارا پروڈکٹ آلریڈی مارکیٹ میں ہے, ہم اس کو کمپیٹیٹر کے پروڈکٹ سے ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کیا ایسی میتھڈالوجیز ہیں جس سے ہم اپنے پروڈکٹ کو کمپیٹیٹر سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. فرسٹ از دا پروڈکٹ فارم. پروڈکٹ فارم سے مراد ہماری یہ ہے کہ اس کا شیپ, سائز کیا ہے, کتنی کوانٹٹی میں وہ اویلیبل ہے, کون سی اپروپریٹ کوانٹٹی ہے. تو فرسٹ پوائنٹ آف ڈفرینسیشن از یور پروڈکٹ فارم. پروڈکٹ فارم سے ہم لوگ اپنے پروڈکٹ کو ڈفرینشیٹ کروا سکتے ہیں کنزیومر کے پروڈکٹ سے. فار ایگزامپل اس کی آپ کی شیپ جو ہے پروڈکٹ کی وہ بہت ایلیگنٹ ہے, بہت اٹریکٹیو ہے, یا آپ کا جو کوانٹٹی ہے وہ کسٹمر یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ کی کوانٹٹی ہے دیٹ از دا موسٹ اپروپریٹ. فار ایگزامپل ایک ڈرنک کی بات کرتے ہیں, آپ پروڈکٹ سے آپ کی جو ڈرنک ہے وہ 500 ml ہے, اور کنزیومر یہ سمجھتا ہے کہ 500 ml از دا موسٹ اپروپریٹ کوانٹٹی. اس سے کم ہو تو they feel like their thirst is not quenched, اور اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ that is too much to drink. So آپ کی
کوانٹٹی بھی پوائنٹ آف ڈفرینسیشن کریٹ کرتی ہے. دین یور فیچرز. فیچرز میں یہ چیز ہے کہ جو فنڈامنٹل ڈیزائن ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا ایڈیشنل چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں کسٹمر کو. فار ایگزامپل آپ کے پاس سیل فون ہے, یا جیسے ابھی ہم لوگوں نے کیمرہ کی بات کی کہ تصویر تو وہ کھینچتا ہے, لیکن اس کے اندر یہ ایک ایکسٹرا فیچر ہے کہ اٹ ہیز دا ایبلٹی to connect to your social networking website. This is features. تو آپ کیا features دے رہے ہیں اپنے product میں, that can also create point of differentiation. Then customization, یعنی کہ آپ basic platform دے دیتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اس پہ ہم یہ customize کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک اسٹیپ ڈاؤن ورژن گاڑی کا دے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے ہم کسٹمائز کر سکتے ہیں. اسی طرح بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں, کلودنگ کمپنیز ایسی ہیں جو آپ کا پروڈکٹ آپ کے لیے کسٹمائز کرتے ہیں. جیسے لیوائز ہے, دے ہیو اے اسپیشل ویب سائٹ ویئر بائی یو کین کسٹمائز یور جینس. آپ ان کو اپنا سائز دے سکتے ہیں اور وہ سائز کے مطابق آپ کی جین آپ کے لیے کسٹمائز کر سکتے ہیں. اس پہ کوئی امبرائڈری سے انہوں نے کچھ لکھوانا ہے یا کچھ اس طرح کا کام ہے, دے کین ڈو دیٹ ایز ویل. سو کسٹمائزیشن سے پوائنٹ آف ڈفرینس آپ کریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کا پروڈکٹ ٹیلر میڈ کر سکتے ہیں آپ کے لیے. دس از کسٹمائزیشن. دین پرفارمنس, کہ آپ کے پروڈکٹ کی پرفارمنس کیسی ہے, یعنی کہ ایک فنڈامنٹل جو اس کے آپریشنز ہیں وہ کیا پرابیبلٹی ہے کہ وہ اس کو صحیح طرح پرفارم کرے گا اور اٹ ول لیو اپ ٹو دا اسٹینڈرڈز. دیٹ از آلسو ون آف دا فیچرز جس سے آپ ڈفرینسیشن کریٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دو لیپ ٹاپس لیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لیپ ٹاپ پہ ونڈوز بہت جلدی لوڈ ہوتی ہیں اور ایک پہ بہت دیر لگا کے لوڈ ہوتی ہیں, یا لوڈنگ ٹائم کے علاوہ جو پروسیسنگ ٹائم ہے فرام ون ایپلیکیشن ٹو اندر ایپلیکیشن وہ بھی ڈفرینٹ ہے, وہ ایک کا زیادہ ایک کا کم ہے. تو جس کا ٹائم کم ہوگا اس کی پرفارمنس آپ سمجھیں گے کہ بہتر ہے. دین کنفارمنس یہ ہے کہ اگر آپ ایک پروڈکٹ لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں, پھر آپ دوبارہ دوسرا پروڈکٹ لیتے ہیں, تو جو دوسرا پروڈکٹ ہونا چاہیے دیٹ شوڈ بی آئیڈینٹیکل ان پرفارمنس ٹو دا فرسٹ ون. یعنی کہ اگر آپ 10 پروڈکٹ ایک ہی کمپنی کے لیتے ہیں ایک ہی جیسے, تو ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. دے شوڈ آل بی سیم اینڈ پرفارمنگ ایٹ دا سیم لیول. یعنی کہ آپ نے آج سے ڈیل کا کمپیوٹر لیا, اس کی پرفارمنس تو بہت اچھی تھی, آپ اپنے دوست کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ بھی یہی ماڈل لیں, اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, لیکن آپ کے پاس جو ماڈل آیا تھا سیم ماڈل, اس کی پرفارمنس تو بہت اچھی تھی, لیکن جو آپ کے دوست نے لیا it was not very good. It was not performing at the level which your computer was performing. تو اس کیس میں آپ کی کنفارمنس نہیں ہے. That means all products should perform at the similar level. Then durability, how long it is going to work. ڈیوریبلٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کی ایکسپیکٹڈ لائف ہے کیا وہ اس میں پرفارم کرتا ہے یا نہیں. اگر سے ہم یوں کہہ لیجئے کہ اگر آپ کو ایک پروڈکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ 1 سال تک استعمال کر سکتے ہیں, تو کیا وہ 1 سال تک استعمال ہوتا ہے؟ اگر تو وہ 1 سال تک استعمال ہوتا ہے then it is a durable product. اگر وہ 1 سال کیا 2 مہینے یا 3 مہینے بعد خراب ہو جاتا ہے then the product is not durable. Then reliability means کہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے اس کی جو پرفارمنس جو ریکوائرڈ پرفارمنس ہے تو اس کیا پروبیبلٹی ہے کہ وہ اپنی ریکوائرڈ پرفارمنس کو اچیو نہیں کرے گا, یا جو اس کا بیسک آپریشن ہے اس کی میل فنکشننگ کی کیا پرابیبلٹی ہے. یعنی کہ ایک چیز کے خراب ہونے کی کیا پرابیبلٹی, ان سمپل ورڈز.
اگر تو probability کم ہے then it means it is a reliable product. اگر probability زیادہ ہے then it is not a reliable product. The last thing is style. اسٹائل کیا ہے؟ اسٹائل ضروری نہیں ہے جب ہم بات کریں کہ کسی چیز کا اسٹائل اچھا ہے تو ہم امپریشن مینجمنٹ کی ہی بات کریں کہ یعنی کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ چیز بڑی اسٹائلش ہے. اسٹائل سے مراد یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اسٹائل پروڈکٹ کا اسٹائل کنزیومر کے لیے کنوینئنس کریٹ کرتا ہے. پروڈکٹ کا اسٹائل کنزیومر کو بتاتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں جو پروڈکٹ کے اندر ڈفرینسیشن کریٹ کر سکتی ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے جب بھی آپ مارکیٹ میں کے لیے ایک پروڈکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں. اگر تو آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ اپنے پروڈکٹ کی ڈفرینسیشن کریٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ دوسروں سے ڈفرینٹ ہے. دس ول گیو یو این ایج ان دا مارکیٹ. یعنی کہ آپ مارکیٹ میں ایک سپیریئر مارکیٹ آفرنگ کے ساتھ جائیں گے اور آپ لوگوں کو بتا سکیں گے کہ آپ ہمارا پروڈکٹ اس لیے خریدیں کیونکہ یہ اس طریقے سے ڈیفرنٹ ہے. تو جب بھی آپ پروڈکٹ ڈیزائن کریں تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں کہ اس کی فارم کیسی ہوگی، اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا کیا فیچرز انکلوڈ کرنے، کیا فیچرز انکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فیچر ہم اپنے پروڈکٹ میں ڈال دیں. ہم لوگوں کو وہ تمام فیچر دینے ہیں جو کنزیومر ویلیو کرتا ہے اور ان تمام فیچرز کو نکال دینا ہے جو کنزیومر کو پسند نہیں ہے. دین کسٹمائزیشن، کس لیول تک آپ کسٹمائزیشن کرتے ہیں. جب آپ اپنی اسٹریٹجیز فارمولیٹ کر رہے ہیں، جب آپ اپنے کنزیومر کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یو شوڈ نو کہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو ہر حالت میں پرووائڈ کرنی ہے اور کن چیزوں کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ایک گاڑی کی بات کرتے ہیں تو کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو اسی طرح جس طرح ہیں ایز کی بیسس پہ کسٹمر کو پرووائڈ کرنی، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کیا آپ پینٹ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو ٹھیک ہے، آپ مختلف کلرز میں دے رہے ہیں. کیا آپ ونڈو پینلز کو کسٹمائز کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اسٹیئرنگ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں؟ کیا آپ آڈیو سسٹم کو کسٹمائز کر سکتے ہیں؟ کیا آپ انجن میں کوئی ایسے فیچرز دے سکتے ہیں جو کسٹمائزیشن اس میں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ فار ایگزامپل لاکنگ سسٹم جیسے سینٹرل لاکنگ سسٹم ہے یا کی لیس انٹری ہے، ایسے آپشنز آپ گاڑی میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا دس ول بی انکلوڈیڈ ایز این آپشن ویئر یو کین کسٹمائز اٹ. سو کیا کسٹمائزیشن میں ہونا چاہیے اور کیا پروڈکٹ کے اندر ہونا چاہیے؟ یعنی کہ اف یو آر بائنگ اسٹرپ ڈاؤن ورژن تو کون سی ایسے فیچرز ہیں جو آپ نے پرووائڈ کرنا ہی کرنے. دس از اے ویری ٹف کوشچن ویئر بائی مارکیٹرز ہیو ٹو کیئرفلی اینالائز کہ ہم لوگوں کو کیا ڈیسیجن لینا ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی جیسا کہ ہم نے بات کیا کہ اگر آپ کوئی بھی آگمنٹیشن کرتے ہیں ود اے پیسج آف ٹائم اٹ بیکمز این ایکسپیکٹڈ پروڈکٹ. تو اس چیز کو جب آپ مارکیٹ میں کے لیے اسٹریٹجائز کر رہے ہیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے. دین کیا پرفارمنس لیولز ہونے چاہیے. آج کل جب آپ کوئی ہائی اینڈ پروڈکٹ خریدتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آج آپ جائیے اور ایپل کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، ایپل کی ویب سائٹ پہ کسی بھی ایپل کے پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشنز دیکھیں تو اس میں آپ کو اس کی پرفارمنس کے بارے میں بتایا جائے گا، جس میں یہ بتایا ہوگا کہ کس ٹیمپریچر لیولز پہ یہ آپریٹ کر سکتا ہے. اس کا ٹاک ٹائم، فار ایگزامپل اگر آئی فون کی بات کریں اس کا ٹاک ٹائم کتنا ہے، یہ کتنے دیر تک گانے پلے کر سکتا ہے، کتنی دیر تک ویڈیوز پلے کر سکتا ہے، کتنی دیر تک آپ اس پہ انٹرنیٹ سروس، موبائل انٹرنیٹ سروسز استعمال کر سکتے ہیں. سو دیز آر آل پرفارمنس بیسڈ اسپیسیفکیشن. تو ہر پروڈکٹ کی آپ نے دیکھنی ہے کہ کس لیول تک
آپ اس کی پرفارمنس کو لے کے جانا چاہتے ہیں. کیا جو پرفارمنس فیچرز آپ ڈال رہے ہیں وہ کنزیومر کو چاہیے بھی یا نہیں. دین کنفارمنس کے بارے میں آپ کو بہت اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے تاکہ ہر جگہ پہ آپ کو ایک جیسا پروڈکٹ ملے. کنفارمنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب گڈس کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو یہ کام قدرے آسان ہے. یعنی کہ ہم پروڈکشن میں اگر ہم اپنے ایررز کو کم کر سکیں, ہم پروڈکشن میں جو میل پریکٹسز ہیں, جیسے اگر ایک چیز ایک کمپوننٹ خراب بن گیا تو پھر بھی اس کو چلا دیا, دس از اے میل پریکٹس. اگر ہم اس کو کم کر سکیں, جو بھی کمپوننٹ جو ہے وہ اچھا صحیح طریقے سے نہیں بنا ہوا اس کو ریموو کریں, اور جتنے بھی ڈیفیکٹس ہیں اس کو ریموو کر دیں, تو بہت حد تک ہم کنفارمنس کوالٹی اچیو کر سکتے ہیں. لیکن انٹینجیبل پروڈکٹ میں کنفارمنس اچیو کرنا بہت مشکل بات ہے. ریزن بینگ کہ جب آپ سے سروسز کی بات کر رہے ہیں اور سروسز میں سروسز کسی ظاہری بات ہے بندے نے ڈیلیور کرنی ہے, تو جب ہیومن فیکٹر آ جاتا ہے اس میں تو چینجز بہت آتے ہیں, ویریبلٹی بہت آتی ہے. فار ایگزامپل ہم ایک چھوٹی سی سروس کی بات کرتے ہیں, جیسے آپ کی گھر کے قریب باربر شاپ ہے. اگر یہی باربر شاپ کسی بہت بڑی چین ہو جیسے ڈپلیکس ہے, جس میں وچ از اگین اے گلوریفائڈ باربر شاپ, آپ ڈپلیکس میں جاتے ہیں بال کٹوانے, آپ لاہور ڈپلیکس سے بال کٹواتے ہیں, یو آر سیٹسفائڈ. لیکن جب آپ اسلام آباد ڈپلیکس سے بال کٹواتے ہیں تو یو آر ناٹ سیٹسفائڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کنفارمنس تھی, جو سروس کنفارمنس تھی, دیٹ از ناٹ سیم. لاہور میں آپ کے پاس زیادہ کوالیفائڈ بندہ تھا ہو ہیڈ گریٹر اسکل سیٹ, لیکن اسلام آباد میں آپ کو ویسا اسکل سیٹ نہیں ملا. تو انٹینجیبلٹی کے کیس میں کنفارمنس اچیو کرنا کافی مشکل بات ہے. تو ہم لوگوں کو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ڈیفائن کرنے چاہیے جب ہم بات کرتے ہیں سروسز کی, جس کی بیسس پہ امپلائی کو ایویلیویٹ کیا جائے گا. فار ایگزامپل جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی میگا اسٹور کی, تو اس میں پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جن کی بیسس پہ کسٹمر آپ کے پروڈکٹ آپ کے سروس کو ایویلیویٹ کرتا ہے, اور جو آپ کا سیلس پرسن ہے اس کو بھی ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل کنفارمنس کوالٹی ان سروسز مینٹین کرنے کے لیے آپ سروس اسکرپٹنگ کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہی آپ کے پاس کسٹمر آئے گا, یو ول آسک ہم, یو ول فرسٹ گریٹ دیم, یو ول آسک دیم ہاؤ کین آئی ہیلپ یو, یو ول سے thank you for waiting, you will exchange pleasant remarks, then you will end the conversation with a goodbye and thank you very much for shopping at say so and so XYZ Mart. We will be seeing you in the next say you tell them about some sale or something like that. So these are service scriptings and performance indicators جو آپ کو conformance quality achieve کرنے میں مدد کریں گے. جہاں تک بات رہتی ہے ریپیریبلٹی کی یا ریلائبلٹی کی, تو ریپیریبلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان ایبسولوٹلی گڈ کنڈیشنز چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو سیلف ریپیئر ہوں. جیسے کہ اگر کوئی چیز خراب ہو گئی, یو ٹیک آؤٹ دا کمپوننٹ, بازار سے جائیں دوسرا کمپوننٹ لائیں اور اس میں خود لگا دیں, اٹ ول ورک فائن. لیکن کس حد تک ریپیریبلٹی ہونی چاہیے, کس حد تک کنزیومر کو آپ امپاور کرنا چاہتے ہیں, آپ کا پروڈکٹ کتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے. سو ریپیریبلٹی کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ فار ایگزامپل اگر سے ہم گاڑیاں بیچ رہے ہیں اور ہماری گاڑی ریپیئر ہی نہیں ہو سکتی, یعنی کہ جنرل ویئر اینڈ ٹیئر
کو بھی ہم ریپیئر نہیں کروا سکتے تو آپ کی گاڑی کوئی نہیں خریدے گا. سو ریپیئربلٹی کو بھی ہمیں نظر میں رکھنا پڑتا ہے. اینڈ ریلائبلٹی از اگین سم تھنگ دیٹ یو شوڈ کنسیڈر کہ آپ کے پروڈکٹ کے پرفارمنس لیولز کیا ہونے چاہیے اور کتنا ریلائبل ہے, یعنی کہ اس کے ڈیفیکٹ کرنے کے چانسز یا میل فنکشننگ کے چانسز کیا ہیں, کیا پرابیبلٹیز ہیں. اینڈ یو شوڈ منیمائز دیم. جتنا آپ منیمائز کر سکیں گے اتنا ہی کنزیومر کا کانفیڈنس آپ کے پروڈکٹ پہ زیادہ ہوتا جائے گا. آئی تھنک دیٹ از انف فار ٹوڈے. ہم ان جو ہمارے لیکچر ایجنڈا میں کوشچنس تھے وی ول ایکسپلور دیم فردر ان دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می ٹوڈے. گڈ بائے فار ناؤ. اللہ حافظ.